बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। किसी भी मुल्क में इंतखाबात कराए जाते हैं ताकि इस्तेहकाम आ सके, और पाकिस्तान में जब इंतखाबात कराए जाते हैं एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत जो है वो मंजरेआम पे आ जाती है। इंतखाबात 2024 भी इसके बरक्स नहीं थे, बल्कि अभी भी इलेक्शन गुजरे कई हफ्ते गुजर चुके हैं, पर तहा जो मुल्क की सूरत हाल है वो तमाम नाज़रीन के सामने है। वक्तन फ़वक्तन आपको इसके हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जितनी उनको मुश्किलात का सामना है, उनके जो बानी चेयरमैन है वो पीटीआई में लीडरशिप है वो मंजरेआम से गायब है, और जो वकला है वो भरपूर अपनी तहरीक जो है वो चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सीट्स मिल जाएं। आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा ही दिलचस्प मामला आया, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनका जो खाता वो भी सामने आया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम अब्बासी, जो इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, इनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं। और एक और जो आज बलोच तलबा के हवाले से जो आज हाई कोर्ट में जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो भी पेश हुए, इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। तो भाई पहले बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में आज पूरा दिन क्या गहमा गहमी रही, और क्या पीटीआई से जो मखसूस नशिस्तें भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिल के ली थी, क्या वो अब खत्म होने जा रही हैं, उन्हें तकसीम कर दिया जाएगा? पीटीआई का अगला लाए अमल क्या होगा, या किस तरह वो आगे हुकूमत साजी में कोई अपना रोल प्ले कर सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया माज। देखें, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये बड़ा संगीन मामला है, इसलिए भी है क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट की अगर आप बात करें इलेक्शन एक्ट की, तो उसमें ये है कि कोई भी पार्लिमानी जमात जो है उसको जो है वो आम इंतखाबात के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन जो अलाट करता है या देता है। तो अगर हम बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है कोई भी इनका उम्मीदवार आम इंतखाबात में इसने हिस्सा नहीं लिया, और ना ही जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कोई फरिश्ते जो इस इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई पार्टी नहीं है फिर? पार्टी वो है, रजिस्टर्ड पार्टी है। अली जफर साहब की तरफ से ये भी सवाल उठाया गया कि आप अगर ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर इनको आप जो है वो नशिस्तें नहीं देंगे। ये तो आपकी पार्टी के जो लिस्ट आपने अपलोड की उसके अंदर रजिस्टर्ड है, जिसके ऊपर मेंबर केपीके ने ये बात की कि इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम इसको डी लिस्ट कर दें। अली जफर ने कहा बेशक आप कर दें, हमें से कोई इतराज नहीं है। इसी तरह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिस्टेड पार्टी है, उसे सिर्फ निशान गया, डी लिस्ट नहीं हुई। तो शायद अली जफर साहब ने ये भी बताया कि जिस वक्त हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था, तो उस वक्त जो वकील थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले के हवाले से, जिस वक्त इंतखाबी निशान के हवाले से केस था, तो अली जफर साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज उठाया गया था कि जिस वक्त ये हमसे बल्ला लेंगे तो उसके बाद हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें जो पार्टी का बुनियादी हक है वो उससे हम जो है वो महरूम हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। पहले यकीन दहानी कराई थी कि अगर आपसे निशान छिन गया अदालत तो आपको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी। अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया था कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब हैरानकुन तौर पर वो जो मखसूस नशिस्तों वाली वो लाइन थी, या वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी तरफ से जो स्टांस लिया गया था, वो उस फैसले के अंदर या उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा। अलबत्ता ये जो सबूत के तौर पर जो वीडियो अपलोड की जाती है वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वो लाइव दिखाया गया था, वहां से ये सबूत हासिल किया जा सकता है। सही। अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सियासी जमातें, पार्लिमानी सियासी जमातें, उनको नोटिस जारी किए गए थे। एमकेएम की जानिब से ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को चैलेंज किया गया था, पीपल्स पार्टी की तरफ से चैलेंज किया था। मौलवी खालिद साहब है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और साथ में जो है वो नून लीग की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। अब जो दलाइल दिए गए वो दलाइल दिए गए जनाब, जो एमकेएम के जो वकील थे फरोग नसीम साहब, उन्होंने दलाइल दिए जो है वो। उसके साथ अताउल्लाह तारड़ के साथ में जो दूसरे तारड़ बरादरान है जो उनकी तरफ से आजम नजीर तारड़ जो साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं, उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए, नून लीग की तरफ से फारूक अचनाई की तरफ से दलाइल दिए गए, पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पीटीआई के साथ अभी मिलकर कोशिश करेंगे पार्लिमानी जमात की, और हमें मखसूस नशिस्तें ताकि ले सकें किसी तरह। पर क्या आपको लगता है कि इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी? नहीं, ये क्योंकि आज अगर हम बात करें तो फैसला तो महफूज हो चुका है, फैसला तो महफूज कर लिया गया है। अगर हम बात करें तो जो आज 5 मेंबर बेंच था इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने जो अपना माइंड एक्सपोज किया, उससे ये लग रहा है कि ये इनको नशिस्तें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेंबर केपी ने कहा है कि हम आपको क्यों नशिस्तें दें, आपने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा।
صحیح اور صحیح دوسری مطلب طرف کہ سے بالکل ایک اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکا ہے بڑا یہ کہ دھچکا مخصوص نشستیں بھی نہیں مل رہی نہیں ملیں گی، اور وہ باقی پارٹیز میں ڈیوائڈ کر دیں گے کیا ہوگا بالکل باقی پارٹی میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی. آپ کو بیسک ان چیز کی تعداد بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی. میں کیس بنیادی طور پہ یہ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ ہے کہ جو بھی جو پارٹی ہے وہ اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہے جس کے پاس انتخابی نشان ہے اس کو مخصوص نشستیں ملیں گی. ملیں گی اسی طرح اب اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کو ملیں گی. اب بالکل معاملہ آ کے یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. کچھ دیگر جماعتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 104 یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو ملیں گی نشستیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ تو شفٹ ہو گئے, جیتنے کے بعد چلے گئے سنی اتحاد کونسل کے اندر. اب ان کا نقطہ یہ ہے کہ جس وقت جیتنے والے امیدوار وہاں پہ چلے گئے وہ آٹومیٹکلی پارلیمانی جماعت بن چکی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کا جواز نہیں, کس کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں آمنے آپ کو نشستیں نہیں دینی. اب اگر ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں, پاکستانی آئین کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی مخصوص نشستیں دی جائیں گی وہ 4 کے تناسب سے دی جائیں گی. مثال کے طور پہ 9 جو 4.5 کے تناسب سے 9 اگر کسی کی قومی اسمبلی کی نشستیں ان کو 2 نشستیں مخصوص نشستیں ملیں گی. کسی بھی پارٹی کے پاس اگر 2 سیٹیں وہ جیتی ہے 2 مخصوص نشستیں اس کو دے دی جاتی ہیں. بالکل 4.5 کی وسط سے معاملہ بنتا ہے. صحیح اب اگر پنجاب کے اندر یہ 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, وہاں پہ 32 جو ہے وہ خواتین کی نشستیں ہیں. اب یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر وہاں پہ کسی ایک جماعت کی 9 سیٹیں اور اس کو آپ جو خواتین کی مخصوص نشست ہے وہ اس کو 5 دے دیں یا 4 دیں, جتنے بھی دے دیں. یہ آئین کبھی بھی جو ہے وہ نیچے نہیں آتا کسی بھی ایکٹ کے نیچے. آئین ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے کسی بھی ایکٹ کے ساتھ. اب وہاں پہ ساری جماعتوں کا یہی تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے اپنی نشستیں کی لسٹیں جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جمع نہیں کروائی الیکشن کمیشن کے اندر. لہٰذا ہماری یہ استدعا ہے نہ ان کو پارلیمانی پارٹی کہا جائے, نہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں, اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ ایز اے پارٹی سمجھا جائے کیونکہ انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیا. اب بات آ گئی وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر وہاں پہ بظاہر ایک پارٹی کے طور پہ پیش ہوئے. وہاں پہ اچانک انہوں نے جس وقت علی ظفر صاحب نے اپنے دلائل دیے, علی ظفر صاحب نے جس وقت اپنے دلائل دے رہے تھے مکمل کی, تو اس وقت وہ اپنا ایک لیٹر لے کے آ گئے جی سنی اتحاد کونسل نے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے نہیں. وہ بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی علی ظفر صاحب کے لیے. ہاں اب نہیں وہ اور معاملہ تھا, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب وہاں پہ یہ ہوا کہ جس وقت عالم نظیر تارڑ اس کے بعد فوراً ان کے دلائل کا آغاز ہوا تو انہوں نے تو وہاں اس کی سپورٹ لی کہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے نہیں, پھر یہ درخواست دے رہے ہیں. ہوا یہ تھا بنیادی طور پر, اب دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی غلط رنگ دیا گیا اس لیٹر کو. ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک لیٹر دیا گیا تھا, ایک مراسلہ لکھا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی عورتوں کے جو مخصوص نشستیں وہ 5 کے تناسب سے رکھیں یا دیں 5% کے حساب سے. اب یہ ہوا سنی اتحاد کونسل نے خط کا جواب یہ دیا کہ ہم نے ہماری جماعت نے سیاست انتخابات کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لیا, بالکل ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ کہیں یوز نہیں ہوا, لہٰذا ہم اس آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کر رہے تھے, پارٹی نہیں لڑ رہے تھے, ان کے پاس لاگو نہیں ہوتا. لہٰذا ہم مجاز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں 5% تناسب کے حوالے سے کچھ بات کریں. پھر اس کے بعد سیکشن 206 الیکشن ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا الیکشن کمیشن نے, اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی. اب الیکشن کمیشن نے یا چیف الیکشن کمیشن نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستیں بھی نہیں چاہیے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف سیکشن 206 کا حوالہ دیا. الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ بھی ابھی ایز اے پارٹی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, انہوں نے اس طریقے سے پروپلے کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو چاہیے نہیں, پھر آپ کیوں آ گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جبکہ الیکشن کمیشن کے اندر درخواست یہ دائر کی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو آزاد امیدوار ہیں وہ اب ہمارے پاس آ گئے, 80+ لوگ ہیں, یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تناسب سے جتنی ہماری نشستیں قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی بنتی ہیں وہ ہمیں دیا جائے. اب اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام جو فریقین تھے ان کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا. فیصلہ اب کیا آئے گا, اب اگلی لائے عمل کی اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کی, وہ یقینی طور پہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آئیں گے, چیلنج کریں گے. تقریباً 90% چانسز ہیں وہ سپریم کورٹ ہی آئیں گے, اور سپریم کورٹ سے ہی وہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ نقطہ رکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی عدالت کے اندر یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملیں گی. اب آگے 4-5 دن کے بعد انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات بھی کروانے, کیونکہ سینٹ کے الیکشن بھی ہیں اور صدارتی انتخابات بھی ہیں. اس وجہ سے ان کے بعد یہ ہوگا کہ 2 یا 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد الیکشن جو نوٹیفائی کر دیتا ہے الیکشن کمیشن, اور اس کے بعد ان کو بھلا بھی واپس مل جائے گا. صحیح. اچھا, ایک بڑی اہم جو صورتحال کل پیدا ہونے جا رہی ہے, کل قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی ہے جو انتخابات 2024 کے بعد ہونے جا رہا ہے.
ایک دلچسپ صورتحال، ایک کیوس کی سچویشن شاید بن جائے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی پارلیمانی اجلاس کھلا ہوتا ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ٹف ٹائم دیتی ہے. اور اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹف ٹائم جو بھی حکومت کل بننے جا رہی ہے؟ جس طرح آج بھی نون لیگ کا جو اجلاس ہوا پارلیمنٹ میں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہوگا، تو جو اپوزیشن ہے وہ کتنا تگڑا رول پلے کر سکتی ہے؟ اب پی ٹی آئی ایز اے اپوزیشن پارٹی بیٹھے گی یہاں پہ قومی اسمبلی میں، دیکھیں تو کتنا زیادہ ٹف ٹائم دے گی جو حکومت ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گی. اس کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں، سیٹس ان کے پاس کوئی تگڑی اپوزیشن ہے. تگڑی اپوزیشن ہے. کوئی سیاسی جماعت اتنی سیٹیں نہیں لے سکی جتنی ان کے پاس ہیں. پہلا پلس پوائنٹ تو ان کے پاس یہ آ گیا. اور دوسرا یہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی اپوزیشن میں رہی ہے بڑی اگریسو رہی ہے. آپ اس کا اگر ہسٹری کا دیکھیں 2013 میں دیکھیں، آپ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، وہ بھی ایک رول تھا، وہ بھی ایک رول تھا. لیکن لیڈرشپ نہیں، ابھی تو سارے وکلا ہیں اس میں، اتنا پرومیننٹ نام نہیں ہے جس طرح پہلے ان کے لیڈر تھے. پر اس میں ایک اور ان کا جو کی پوائنٹ بھی ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی جس طرح سیٹس کا جو نمبر ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت اپنا بل پاس کرانا چاہتی ہے تو ان کو لازمی اور ملزوم ہوگا کہ ان کے ممبر جتنے بھی ہیں وہ تمام تر اسمبلی میں موجود ہوں. اگر وہ موجود نہ ہوئے تو وہ کسی صورت بھی جو ہے کوئی بھی بل پاس نہیں کرا سکتے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر اپوزیشن ان کے پاس ہے تو اپوزیشن وہ کوئی بھی بل پیش کریں گے اپوزیشن ریجیکٹ کر دے گی. بالکل یہ بھی وہاں پہ ووٹنگ والا معاملہ ہوتا ہے. ووٹ سے جو بل پاس ہوتا ہے. دوسری چیز یہ بڑی اہم ہے کہ جس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے لوگ اس وقت آئیں گے وہ اگریسو نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ مشکلات جھیل کے یہاں پہ پہنچے، بہت مشکلات دیکھی، کئی لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، گرفتاریاں ہوئی. اس کے پاس میرے نظر میں یہ بھی ہے کہ ایک جو پی ٹی آئی کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ مڈل کلاس پارٹی ہے، مطلب ایک عام بندے کو آگے لے کے، پارٹی کہا جاتا تھا. اب یہ مڈل کلاس مطلب ان کے اوپر پہلے الیکشن سے پہلے یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ جس طرح نون لیگ کو یہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑی کاروباری شخصیات ہیں ان کی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کو یہ پورٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس کی بندی ہے اور میں ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال اب کل چلے گی، اور کل آئندہ جو آنے والا روز ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک امید کی جاتی ہے کہ ایک بہتر دن ثابت ہو، اور کل کوئی ایسا کیوس نہ دیکھا جائے قومی اسمبلی میں. اور اس کے حوالے سے مزید جو صورتحال ابراہیم چل رہی ہے قانونی طور پہ پاکستان میں، اب کیا سمجھ رہے ہیں کیا قانون کی وجہ سے اتنا کیوس پیدا ہو رہا ہے؟ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آمنے سامنے، کورٹس کچھ کہہ رہی ہیں، اور ایک اور جو اس کے ساتھ ہی سوال ہے کہ آج جو وزیر اعظم نگران وزیر اعظم آج پیش ہوئے ہائی کورٹ میں، اس ساری سچویشن میں کیا آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی مطلب ایک ریسیو قسم کے وہ بھی آ کے اپنے ڈیفینسو موڈ پہ ان سے جو سوالات ہوئے انہوں نے جواب دیے، تو اس والے سے کیا آپ نے پورا دن وہاں پہ آبزرو کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے قانون اور آئین کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان یہ جس وقت سیاسی بحران پیدا ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک تو یہ کویسچن آف لا تو یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر معاملہ چل رہا ہے اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کیس چلایا ہے، جس طریقے سے کسی پارٹی کے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، اس طریقے بالکل اس طریقے سے اگر یہ عام انتخابات کے اوپر اس طرح کی چھان بین ہوتی تو پاکستان کے اندر کہیں بھی کبھی بھی دھاندلی کا رولا نہ ہوتے، یا پھر اس طرح کے اقدامات کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھاتی یا الزامات نہ لگاتی. اب آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر ہم بات کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ جو بلوچ طلبہ ہیں تقریباً 60 کے قریب جو ہے بلوچ طلبہ تھے، ان کے لاپتہ طلبہ تھے، ان کے حوالے سے کیس تھا. ایمان مزاری اس میں جو ہے وہ وکیل تھی، تو 3-4 سماعتیں جو پہلے تھیں انہوں وزیر اعظم کو طلب کرتے رہے، سیکٹریز وغیرہ وہاں پہ جاتے رہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نہیں گئے تھے. آج وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بلایا تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی وہ بڑے برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان یا ہر جو فرد ہے وہ اس ملک کا شہری ہے، اس کے پاس بنیادی حق ہے وہ جو مرضی کرے. اس حوالے سے بتایا گیا تھا، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ کے بتائیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں. جس پہ آج اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 لوگ ہمیں ابھی تک نہیں ملے، جن میں 4 کا ٹریس ہونا جو ہے وہ باقی ہے، اور 4 جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہیں بلوچستان کے اندر. اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ رپورٹ دی، اپریشیٹ بھی کیا وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا، گورنمنٹ نے کم از کم اتنا تو بتا دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 26 سماعتیں ہوگی، تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اس کیس کو، لیکن ابھی تک یہ پورے جو لاپتہ بلوچ طلبہ ہیں ان کو بازیاب کیوں نہیں کرایا گیا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب نے پوری تقریر کی، انہوں نے بتایا کہ جو لوگ ایک مثال کے طور پہ دہشت گرد ہے اس کو ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں
یہ اپنے آپ کو لاپتہ کر کے لاپتہ شو کر کے ریاست کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس لیے ہمیں ریاست کو ڈیفینڈ کر دفاع بالکل نہیں کیا میں نے، جمہوری گمشدگی کے نام پہ جو ریاست پہ الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کیا۔ تو یہ جو لوگ بازیاب نہیں، ہوئے پہلے ہیں آپ ان سے اپنے آپ نے سوال پوچھا کو میں کیوں پوچھوں؟ آپ نے پوچھا کہ بازیاب کہاں سے ہوئے، کس کی تحویل میں تھے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اتنا عرصہ خاموش کیوں رہا ہے؟ ایک منٹ، یہ آپ پھر اسی الزام کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے سوالات کو جب آپ فریم کرتے ہیں برائے مہربانی اس کو بھی سوچا کریں۔ نہیں آئے، اگر میں کل جا کے کسی طریقے طالبان میں شامل ہو جاؤں اور پھر میں یہ بولوں کہ میں لاپتہ ہو گوں، اس طرح نہیں چلے گا، جس کے اوپر پھر وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ یہ 2-3 اور باتیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہا کہ اب ہم نے جو 3 ڈی جیز ہیں، ڈی جی آئی سی، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایم آئی ہے، ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے، تو وہ ہمیں رپورٹ پیش کرے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اب تمام میٹر کو وہی دیکھے گی، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ کے اس فیصلے کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ صحیح یہ سارا معاملہ ہوا، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بڑی جذباتی انداز میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم ریاست کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، چاہے بنیادی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، انہوں نے لاپتہ افراد جو ہوئے ہیں طلبہ ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، ان کی گمشدگیوں کو اس طریقے سے وہ نہیں پیش کر سکے کچھ کہ ایک اور بہت بڑا جو ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک پیپر سا لگتا ہے کہ خود بلوچستان سے ہونے کے باوجود، جس طرح ہمارے سابق وزیر اعظم نے راجہ پرویز اشرف وہ گجر خان سے کا تعلق تھا اور انہوں نے اچھا خاصا وہاں پہ کام کرایا، تو یہ ہر جو علاقے والے ہوتے ہیں، ایک صوبے والے ہوتے ہیں، انہیں امید ہوتی ہے کہ جب ان کا کوئی بندہ کسی بڑی نشست پہ جائے گا، کہیں بیٹھے گا، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کوئی بنے گا تو ان کے لیے وہ کام کرا سکے گا۔ پر انوار الحق کاکڑ جو سابق نگران وزیر اعظم ہمارے اس وقت بھی موجود ہیں، ان نے کوئی ایسا بلوچستان کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، اور بلوچستان کو جس طرح ایک سیکنڈ ہینڈی پروونس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہے اور ابھی بھی موجود ہے، اور جو حالات ابھی بلوچستان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو جو فیکٹس پہ بیسڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔